अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह एक नया पेज स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूशन वही है जो हम पहले पिछली आयतें पढ़ रहे हैं। एक आयत स्टार्ट हुई थी जहाँ पे मोमिनों को कहा गया था कि मोमिनीन को छोड़ के काफिरों को दोस्त हरगिज़ ना बनाएं, और उस आयत की एंडिंग थी व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह करके। ठीक है, तो यही आयत, यही फ्रेज़ हम दोबारा आज इस लेसन में पढ़ेंगे। और वहाँ पे जो एंडिंग थी वो था व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौटना है, या लौटने की जगह जो है वो अल्लाह ही की तरफ है ना। तो लौटने की जगह, लौटना, हम किस दिन लौटेंगे, वो है क़यामत का दिन। एक आयत और भी थी उस आयत के बाद कि तुम उनसे कह दो, कुल से वो बात आयत स्टार्ट हुई थी। तो कुल कह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने सब मोमिनों को कहा कि देखो, जो कुछ तुम अपने सीनों में छुपाते हो या तुम उनको ज़ाहिर कर देते हो, उससे अल्लाह जानता है या जान लेगा। और वो तो ज़मीन और आसमान के दरमियान हर चीज़ जो कुछ भी है उसको, उससे भी वाकिफ़ है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, है ना, हमने ये बात पढ़ी थी। अब चूँकि क़यामत का ज़िक्र पहले आया था, व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह व इलल्लाहिल मसीर, अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौट के जाना है, तो ये वो दिन होगा। अब उस यौम से ये आयत स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये पेज जो है हमें इस तरह से ज़हन में रखना है कि क़यामत का ज़िक्र है इस पहली आयत में कि यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिन, उस दिन पा लेगा हर नफ्स। तजिदु का वर्ड आया है जो कि मोन्नस का सीगा है, यजिदु नहीं है। यजिदु होता तो वो मुज़क्कर के लिए होता, तजिदु है मोन्नस के लिए। क्यों? क्योंकि कुल्लु नफ्सिन, नफ्स जो है वो हमेशा अरब उसको मोन्नस की तरह ट्रीट करते हैं। तो तजिदु आया, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स उस दिन पा लेगा। अब क्या पा लेगा? अब दो आगे मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया है, मा आमिलत मिन खैरिन, और दूसरा क्या है, वमा आमिलत मिन सू, यानी कि उस नफ्स से, अमिलत फिर से मुअन्नस का सीगा आ रहा है, जो उसने कमाया था खैर में से और जो उसने कमाया था बुराई में से। सू कहते हैं बुराई को। ठीक है, जो गुनाह है उनमें से जो कुछ उसने कमाया है वो सब उस दिन पाएगा, पा लेगा हर नफ्स। मुहदरा, ये जो वर्ड है ना जिसको सर्कल किया गया है, ये है वो चीज़ को उनको किस तरह से पाएगा, इस हाल में कि वो हाजिर होंगी। दो ज़बर के साथ है, इसलिए हम इस जो इसम है इसको हाल बनाएंगे कि ये इस हाल में कि वो सामने लाके खड़ी कर दी जाएंगी। हाजिर क्या चीज़ होती है? जो आपके बिल्कुल सामने होती है। तो उस दिन जो भी एक नेकी, कहा जाता है कि एक एक नेकी आपके सामने फिजिकल फॉर्म में खड़ी होगी, और इसी तरह से एक एक बुराई भी जो उस नफ्स ने कमाया होगा, उस दिन हर नफ्स पा लेगा जो उसने खैर में से अमल किया था, हाजिर पा लेगा, और जो कुछ उसने बुराई में से अमल किया था। तो ये तजिदु के बाद दूसरा जो वर्ब आ रहा है वो है तवद्दु। वो चाहेगा, कौन चाहेगा? कुल्लु नफ्सिन। हम नफ्स को उर्दू की वजह से, हम उर्दू को नफ्स की तरह को मुज़क्कर के तौर पे ट्रीट करते हैं, लेकिन अरब जो है इसको मोन्नस के तौर पे ट्रीट करते हैं, इसलिए यवद्दु की बजाय तवद्दु आया है। जैसे तजिदु आया था, इसी तरह तवद्दु। तवद्दु का मतलब है कि वो चाहेगी, यानी कि वो चाहेगा, वो नफ्स, हर नफ्स ये चाहेगा, लव, काश, अन्ना बैनहा व बैनहू। अब दोनों का तर्जुमा है उसके दरमियान, उसके दरमियान, लेकिन ये हा अलिफ हा जो है नफ्स की तरफ जा रहा है कि उस नफ्स के दरमियान, व बैनहू इस सू की तरफ जा रहा है। ये जो हु की ज़मीर है, ये ज़मीर सू की तरफ जा रही है। व बैनहू, बैनहा, हर नफ्स ये चाहेगा कि उसके दरमियान और उस गुनाह के दरमियान क्या चीज़ हो? अमदम बईदा, फासला। अमदन कहते हैं फासला को, लंबा फासला, जो गैप होता है या जो जुदाई होती है ना, उसको कहते हैं अमदम। और बईदा कहते हैं दूर, दूर, बईद को कहते हैं दूर को। तो अमदम बईदा, बहुत लंबा दूर का फासला हो। यानी कि ये एक सिचुएशन, एक बहुत खूबसूरती से मंजर कशी कर दी गई क़यामत के दिन की, कि हर नफ्स अपने हर अमल को, चाहे वो खैर में से होगा या वो सू में से होगा, जो भी उसने किया होगा, अमल किया होगा ना उसने, उसको वो हाजिर पाएगा। और हर नफ्स ये चाहेगा, तवद्दु, वो चाहेगा कि उसके दरमियान और उसके गुनाह के दरमियान
ایک لمبا فاصلہ ہو، ایک لمبی جدائی ہو جائے۔ کون اپنے برائی کو اپنے سامنے حاضر دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ چاہے گا اس کی طرف تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بہت خوبصورتی سے یہاں بیان کیا ہے، اس ایک سچویشن کو جو قیامت کے دن ہم اپنی برائیوں کو دیکھ کے دیکھیں گے کہ وہ چاہے گا، ہر نفس یہ چاہے گا کہ اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان ایک لمبا گیپ ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ پھر سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ لیکن آگے اللہ نے ایک اور ہوپ دلائی، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اور اللہ بہت زیادہ شفیق ہے اپنے بندوں پر، کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ، اللہ کے عبد بن جاؤ، تو پھر تو اپنے بندوں پر اللہ بہت زیادہ شفقت فرمانے والا ہے۔ تو ایک طرف سے ڈرا بھی رہا ہے، دوسری طرف سے ایک ہوپ بھی دلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت سے شروع کیا، یوم تجد کل نفس سے، اور بہت خوبصورت انداز میں ایک پوری سینیریو دے دیا کہ جو کچھ نفس نے کمایا ہے نا، وہ اس کو تو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور وہ چاہے گا کہ اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو۔ اور اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر تو بے حد انتہا مہربان ہے، شفیق ہے، رعوف، رأف کہتے ہیں بہت زیادہ ایمپیتھی والے کو، جس کو دیکھ کے یعنی کہ تکلیف میں دیکھ کے جب آپ شفیق، شفقت کرنے والا جو ہے نا، اللہ کی صفت ہے رعوف۔ بہت خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک اور آیت قل، اب دو اگلی آیتیں آنی ہیں قل سے سٹارٹ ہوں گی، اور ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں قل آتا ہے تو پرائم مخاطب کون ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو، کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم، تم کون ہے؟ تم تمام مومنین سے تم کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، ان اگر ہو تم محبت کرنے والے، تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فَاتَّبِعُونِی، یہ ہے مین حکم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو میری اتباع کرو۔ میری کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے نا، نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، مومنوں سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو حکم اللہ تعالیٰ خود نبی کریم کو دے رہے ہیں کہ میری اتباع کرو۔ پھر دو کام ہوں گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سب سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے کس چیز کو؟ ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو۔ ہر وہ تمام گناہ جو تمہارے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں نا، ان سب کو وہ بخش دے گا۔ دو کام ہوں گے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، یہ دو بڑے فائدے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اس لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دونوں کو ایک ساتھ اللہ نے جوڑ دیا، اللہ سے محبت کو نبی کے اتباع کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو نبی کی اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے بے حد محبت کرے گا اور وہ تمہارے تمام گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا۔ اور پھر سے ایک آیت جو واللہ سے ہی دوسری فریز شروع ہو رہی ہے، یہاں پہ تھا واللہ رؤوف بالعباد، یہاں پہ ہے واللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے بھی اپنے خوبصورت جو مغفرت والی اور رحمت والی جو دو صفات ہے وہ اللہ نے بیان کر دی۔ اللہ تو بہت زیادہ غفور ہے، بہت زیادہ رحیم ہے۔ ایک اور آیت قل سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اب دو چیزیں کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز کرنے کو کہا جا رہا تھا کہ تم میری اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے دو چیزوں کا حکم۔ قل، ان سے کہہ دو، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو۔ وہاں اتباع کی بات تھی، نبی کی اتباع کی بات تھی، یہاں پہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اطاعت اور اتباع دونوں میں فرق ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے جانا، فالو کرنا، ایک ایک سٹیپ کے پیچھے پیچھے جانا، تو ہم سنت پر عمل کرنا، حدیث پر عمل کرنا، یہ سب چیزیں اتباع میں آ جاتی ہیں۔ اور اطیع اللہ، اطاعت میں کیا جاتا ہے کہ جو نبی نے کہہ دیا ہم نے بس وہی کرنا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہم نے وہی کرنا ہے۔ اور اطاعت میں آپ کو پتہ ہے خوشی خوشی کام کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو واو عین تو اس کا روٹ ہے، تو جو تو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی خوشی کام کرنا۔ تو اطیع اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پلٹ گئے،
ٹھیک ہے، ان دو کاموں سے پلٹ گیا، اللہ کی بھی اطاعت نہ کیا اور رسول کی بھی اطاعت اگر تم نے نہ کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم سب پلٹ جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یاد رکھنا کہ بے شک اللہ کافرین، اب دیکھیں جو اللہ اور رسول کی اتباع نہیں کرتے ان کو اللہ نے کافرین کہہ دیا، کہ اللہ بے شک کافروں سے محبت نہیں کرتا، لا يحب الکافرین، انکار کرنے والوں سے، کفر کرنے والوں سے تو اللہ بالکل بھی محبت نہیں کرتا۔ دیکھیں محبت کا حوالہ دیا جا رہا ہے نا، اور یہاں پہ بھی محبت کا حوالہ ہے کہ اللہ محبت نہیں کرتا کافرین سے۔ اب یہاں سے یہ 32 آیتیں ہم نے پڑھ لیں، اور یہ 32 آیتوں کا سارا کا سارا جو مضمون ہے نا وہ ہم ایک ساتھ یاد رکھیں گے۔ اب جب بھی یہ پورشن یاد رکھیں تو 32 آیتوں کو اکٹھے یاد رکھیں، کیونکہ 33 آیت سے ایک نیا ڈسکورس سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ حضرت مریم اور جو مینلی جو نصارہ کی بات کا ذکر شروع ہوگا، یہاں سے نصارہ سے مخاطب کرنے کے، نصارہ کے لیے جو اسپیشل آیتیں ہم کہتے ہیں نا سورہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر ہے، تو یہ وہاں سے یہاں سے وہ سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 33 سے، اور آپ دیکھیں گے ایک پھول بنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں سے ایک نیا حزب سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ ایک نیا ربا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بات کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا، چن لینے کے معنی ہوتے ہیں صفا کے، اصطفیٰ کے، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا 4 لوگوں کو، 4 نام آگے آ رہے ہیں، وہ کون کون سے نام ہیں؟ سب سے پہلے ہیں آدم، حضرت آدم کو چن لیا، ٹھیک ہے، نمبر 2 ونوحن، اور حضرت نوح کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے انسان بنائے ان کا نام آدم تھا، ان کو جنت میں رکھا، ان سے ایک امتحان لیا، ہم سب جانتے ہیں آدم کے، حضرت آدم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چن لیا، وہ نوحن، اور حضرت نوح کو بھی چن لیا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم کے بعد جو قابل ذکر پیغمبر ہیں وہ نوح ہیں، جس وقت یہ وہ ٹائم تھا جب شرک لوگوں نے بتوں کی پوجا وغیرہ سٹارٹ کر دی تھی، شرک شامل ہو گیا تھا لوگوں کی عبادتوں میں، تو حضرت نوح نے آ کے ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو شرک سے روکا تھا، اور ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا، ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دنیا نئے سرے سے سٹارٹ ہوئی، جس کو اسی وجہ سے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 نام آ گئے، حضرت آدم اور حضرت نوح۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وہ آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل، ابراہیم کا خاندان یا ابراہیم کی اولاد۔ آل جو ہے نا وہ تمام لوگوں کو، فالوورز کے لیے بھی آل آتا ہے، اور اس کے علاوہ ان خاندان والوں کے لیے بھی آتا ہے۔ تو آل ابراہیم کون کون تھے؟ ہم سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے پھر 12 بیٹے، اور پھر اسی سے بنی اسرائیل بنی، اور بنی اسرائیل، تو اس میں آل ابراہیم میں تمام بنی اسرائیل، اور اس کے بعد جو نصارہ بھی انہی میں سے تھے نا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجا تھا، تو اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بہت دیر تک کوئی نبی نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے آخری نبی کی صورت میں، تو تمام آل ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیغمبر انہی کی آل میں سے آئے تھے۔ وہ آل عمران، آل عمران، عمران کون تھے؟ عمران کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک تو کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرے حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو اگر ہم حضرت مریم کے والد کا دیکھیں، اور حضرت مریم کے بیٹے تھے حضرت عیسیٰ، تو ان کی اولاد یعنی ان کی آل کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آل عمران، اور یہی ہماری سورت کا نام بھی ہے آل عمران۔ آل عمران کہتے ہیں عمران کا خاندان۔ تو چوتھے نمبر پہ ان کا ذکر آ کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، صرف نوحن ایسے ہیں جن کے اوپر 2 زبر آ رہی ہے، و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تمام جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو یا ان خاندانوں کو چن لیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کسی کو بھی چننا عظمت اور شرف کے اعتبار سے یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے تمام لوگ برابر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا تھا۔ ذریتم بعضها من بعد، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذریتن، اس حال میں کہ یہ سب لوگ ذریت تھے، ذریت یعنی اولادیں تھیں، بعضها من بعد،
بعض میں سے بعض کی، یعنی کہ یہ تمام لوگ حضرت نوح سے اگر سٹارٹ ہو جائیں تو حضرت نوح کی آگے سے جو اولاد جنہوں نے نئے سرے سے دنیا، جب طوفان نوح کے بعد جب نئے سرے سے دنیا بن رہی تھی اور ان کی اولادوں کی اولادیں ہو رہی تھیں، تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا آنا، پھر اس کے بعد ان کے اولادیں، پھر یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کی آمد، یہ تمام لوگ آپس میں انٹر لنک تھے، ٹھیک ہے نا. ذریت پوری نسلوں کو کہا جاتا ہے. یہ نسلیں تھیں یا ذریت تھیں، بعضها من بعد، بعض میں سے بعض کی. تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ فوراً ہی ان چار پوائنٹس، چار لوگوں کا ذکر کر کے، آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب آپس میں انٹرلنک تھے، سب آپس میں ایک دوسرے کی ذریت تھے، ایک کی اولادوں میں سے اولاد ہوئی تھی، ذریتم بعضها من بعض. اور پھر وہی آیت پھر واللہ سے، جیسے ہم تیسری بار آج یہ والی آیت پڑھے ہیں، واللہ پہلے آیا تھا واللہ رؤوف بالعباد، پھر تھا واللہ غفور الرحیم، اب کیا ہے واللہ سمیع علیم. یہ جو نام ہے نا اللہ کا، سمیع علیم، ہمیشہ آپ نوٹ کریں گے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں، اسپیشلی جب اپنی اولاد کے لیے جب دعا کی جاتی ہے، اس وقت یہ خوبصورت دو نام اللہ کے پکارے جاتے ہیں. کیونکہ دعا، اسپیشلی دعا، کہ ہم دیکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تمام پیغمبروں نے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کی تھیں، اور اللہ کو ہمیشہ انہی ناموں سے پکارا تھا کہ بے شک اللہ آپ سننے والے بھی ہیں، جو ہم منہ سے بولتے ہیں وہ بھی آپ سنتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہے آپ اس تک سے واقف ہیں، سمیع علیم. تو جب بھی ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کچھ بھی مانگیں، اسپیشلی جب ذریت کے لیے اپنی دعا کریں، تو ہمیں یہ دو نام ہمیں قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ دعاؤں سے ریلیٹڈ جب بھی اللہ کو پکارا گیا ہے تو وہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بے شک بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے. آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی. 5 آیتیں تھیں، اور انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں، ایک تو قیامت کے بارے میں تھی، بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے کیا پائے گا اور کیا چاہے گا اس کو ڈسکرائب کیا اللہ نے. اور پھر 2 آیتیں تھیں قل کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ان سب سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور اطیعوا اللہ والرسول، اور میری اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اور اس کے بعد پھر نیا جو ڈسکورس سٹارٹ ہونے لگا ہے 33 سے، بے شک اللہ نے چن لیا آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر. وہ لوگ ذریت تھے ان میں سے بعض بعض کے، یعنی کہ یہ بعضھا من بعض، یہ ہم بہت زیادہ فریز پڑھتے ہیں کہ ان میں سے بعض بعض کی ذریت تھے، یا ایک دوسرے سے انٹر لنک تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا، جاننے والا ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ جو لیسن ہے اس میں ہم حضرت مریم کی والدہ کے بارے میں پڑھیں گے. انٹرسٹنگ سٹوری کے طور پہ ہم شروع کر لیں گے انشاءاللہ اگلے آیت میں، اگلے لیسن میں. تو تب تک آپ ان آیتوں کو اچھے سے یاد کریں، اور آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو 32 تک کا ایک ڈسکورس ہے وہ ختم ہو گیا، اب ایک نیا ڈسکورس سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں نصارہ کا مینلی ذکر ہوگا، یعنی کہ آل عمران کا ذکر ہوگا، ہم پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.